मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, तेरे फजल और प्यार के लिए खुदावंद, ख़ास तौर से आज की शाम के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। एक दफ़ा फिर तूने मैं अपने हुजूर आने का फजल अता किया है। इन तमाम अजीज़ों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तेरे कलाम के प्यासे और भूखे हैं, जो एक एक के लिए तेरी ख़ास बरकत, इनके दिलों को खुशी से भर, तसल्ली से भर। ये हम सब कुछ तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु नासरी के नाम से मांग के पाते हैं, आमीन। हालेलुया। हम कलाम मुक़द्दस में से आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, इब्रानियों उसका 13वां बाब। जैसा कि पिछले सारे जो 11 चैप्टर हम कह सकते हैं दैट वाज टोटली डॉक्ट्रिन, एक तालीम थी उसने दी। फिर वो आगे बताता है चैप्टर 12 में बताता है कि एग्जाम्पल बताता है कि अगर ये सब कुछ है तो किस तरह जो ओल्ड टेस्टामेंट के ईमानदार थे, बड़े बड़े नबी थे, बड़े बड़े खुदा के खादम थे, तो उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब हम यहाँ पे जब आते हैं तो ये एक तरह से हम डिफरेंट टॉपिक हैं इसमें, तो इस चैप्टर 13 में, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि क्रिश्चियन लाइफ कह सकते हैं कि अब ये सारा कुछ हमें जान लिया है, हमें ये बताया गया है, तो उसके बाद अब क्रिश्चियन लाइफ या क्रिश्चियन एथिक लिविंग कह सकते हैं कि हाउ क्रिश्चियन शुड लिव प्रैक्टिकल लाइफ, और उनका बिहेवियर दुनिया में रहते हुए कैसा होना चाहिए। डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ हम देखेंगे कि एग्जामन इसको कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसी नमूना एग्जाम्पल हो दुनिया में, तो वो क्रिश्चियन लाइफ कैसी हो सकती है कि हम दुनिया में रहते हुए अब इस तालीम पर अमल करके इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान में किस तरह नेक हमारी सीरत हो, लोग जाने के, तो उसके लिए कि हम अब सारा कुछ हमने अप्लाई कैसे करना है, तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली जो 6 वर्सेस हैं वो पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज़ ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इंसान मेरा क्या करेगा, आमीन। सबसे पहले वो कहता है बरादराना मोहब्बत कायम रहे कि अब हमें कैसे रहना है। इसमें ब्रदरली लव सबसे पहले उसने किया है कि बरादराना मोहब्बत कायम रहे। ये बरादराना मोहब्बत ये है कि सबसे पहले तो ये वो मोहब्बत है जो हमें मसीह में आके मिलती है, कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम बहन भाई मसीह के वसीले से, एक उसके खून के बचाने से, उसके जब घराने के हम बन जाते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उन सब को उसने अपने फरजंद होने का हक बख्शा। हमें ये हक मिला है किसके, खुदा के बच्चे बनने का। तो जब खुदा के आप भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, सब तो हम बहन भाई हुए। तो वो कहता है ये वाली मोहब्बत जो है एक फैमिली की जैसे मोहब्बत होती है, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। तो बरादराना मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बाइबल में आयतें मिल जाएंगी, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ एक ऐसी नमूना के तौर पे आप इस दुनिया में, माशरे में, एक सोसाइटी में रहें कि लोग आपको देख के आप मिल के कहें कि ही इज़ अ गुड पर्सन, एक नेक आदमी है, एक अच्छा है, एक रास्तबाज आदमी है, तो
وجہ اس میں یہ ہے کہ بہت سے کرسچن لوگ ایسے ہیں جن کی اچھی ٹیسٹمنی ہے، اچھی گواہی نہیں ہے. وہ کیوں ضروری ہے کہ دیر آر مینی پیپل دوز کالڈ دیم سیلف کرسچن، کنفیس یہ کرسچن کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کرسچینٹی جیسی، مسیحی جیسی کوئی بات نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک میں اسٹڈی کے دوران ایک ٹیسٹمنی سن رہا تھا کہ ایک پاسٹر کہتا ہے کہ میں اس کی منسٹری تھی جیل منسٹری بھی، بہت سارے لوگ جیل میں جا کے تو وہ بھی منسٹری کرتے ہیں جہاں پہ قیدیوں میں. تو کہتے ہیں میں ادھر وہاں پہ ملا تو وہاں پہ ایک آدمی سے ملا تو اس سے بات کرنی شروع کی. تو اس نے کہا کہ آئی ایم کرسچن. بڑا اس نے مطلب کہ نا بڑے جوش نہ کہا کہ میں کرسچن آتے، کہنا میں ایک دم رکیا تو میں کیا اف یو آر کرسچن وٹ یو آر ڈوئنگ ہیئر. تو کرسچن ہو کے تو جیل چ کیوں ہے؟ یو شوڈنٹ بی ان دا جیل. تو اس نے کہہ رہا کہ او ایک لانگ سٹوری ہے. میں تو نے کہا کوئی گل نہیں، تو میں دس میں تیرے سننا. تو انہیں پھر دسیا کہ میں نا میری گاڑی کی نا چلان اور پارکنگ ٹکٹ شکٹ کوئی 35-36 ہو گئی تو میں نے پے نہیں کی، تو اس لیے مجھے اندر آنا پڑا. تو اس نے کہا جو کچھ بھی ہے اٹس گڈ جو بھی تین ہو رہا ہے، لیکن ایک میری نصیحت سے انہوں نے کہا کہ کہندا ڈونٹ سے یو آر کرسچن. جیل چ تو اگر اے گل کر رہے ہیں تو خدا دے نام دی بدنامی کر رہے ہیں کہ یو آر کرسچن اینڈ یو ڈوئنگ دس تھنگ. اف یو آر ناٹ لیونگ کرسچن لائف ڈونٹ سے یو آر کرسچن، بیٹر یو ڈونٹ سے کرسچن. کس طرح کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھا کرسچن بھی انج کرتے ہیں. سو خدا نہیں چاہتا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچے بغیر کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے کیا کرتے ہیں کہ خام خواہی مطلب کہ نہ اپنے آپ کو کرسچن کرتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی سے کئی دفعہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں لوگ، کہ ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ یار یہ واقعی اچھے لوگ ہیں. ایگزیمپلری لائف نہیں ہے، اچھی لائف نہیں ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے ایسی ہو. بہت سارے کرسچن اس طرح کی زندگی نہیں رکھتے. اب ہم دیکھتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ برادرلی لو. اب لو کے بارے میں بہت سے ڈفرینٹ مطلب کہ نا لوگوں کا خیال ہے. جیسے کہ لو ایک ہسبینڈ وائف کا لو ہے، ایک پیرنٹس چلڈرن کا لو ہے، ایک بہن بھائیوں کا لو ہے. وہ لیکن جب یہاں پہ وہ بات کرتا ہے تو یہ ایموشنلی لو نہیں ہے کہ ایموشنز جس میں ہوں، جذباتی ہو. تو ایک بہن بھائیوں کا ایک قدرتی پیار ہوتا ہے، ایک قدرتی، اور ماں باپ اور بچوں کا ایک قدرتی پیار ہے کیونکہ ان کے بچے ہیں. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ وہ محبت ہے، وہ پیار ہے جو مسیح یسوع میں آنے کے بعد ہمارے دلوں میں آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار. اور اس کو ہم ببلیکل تھیولوجیکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ کون سا لو؟ اگیپے لو. اگیپے لو جس میں ایموشنز نہیں شامل. یہ وہ لو ہے جس کو ہم پرنسپل کہہ سکتے ہیں، اصول، جس میں آپ ایموشن نہیں، آپ کا دل پیار کرنے کو کر رہا ہے تو کریں، اگر نہیں دل سے پیار تو نہیں کروں گا. اور یہ لو ان تمام لو پر جو ہسبینڈ وائف کا لو ہو یا بہن بھائیوں کا یا ماں باپ سے حاوی ہونا چاہیے، غالب آنا چاہیے. یہ وہ لو کی بات کر رہے ہیں کہ یہ محبت تم سب میں نظر آنی چاہیے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم ایک دو آیتیں دیکھیں کہ واٹ از دس لو از ٹاکنگ اباؤٹ. برادرلی لو کیا ہے؟ یہ خداوند ہمیں کس طرح سکھاتا ہے. کیونکہ ہمارا جو پیار ہے اکثر بدلتا رہتا ہے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، چرچ کے لوگوں کے ساتھ، کہ اس کی زندگی میں ہم نے کوئی کمی بیشی دیکھ لی تو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھے، اور کبھی ہماری اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی دیکھ لی تو اس کے ساتھ زیادہ بن گئی، اس کی یہ ہوتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل نکالیں، جان چیپٹر 13 باب، اس کی پہلی آیت کو پڑھیں. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. یعنی کہ یہ وہ لو ہے کہ یہ نہیں کہ اب میں جا رہا ہوں اور ان میں بہت سارے بٹرے مجھے کریں گے، بہت سارے ابھی ڈاما ڈول ہیں. اس نے اپنا وہ، اس کو کہتے ہیں سیلف سیکریفائز لو ان ٹو دی اینڈ.
اس نے کہا کہ اینڈ ٹو دی اینڈ اس کا پیار ڈمینش نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، اس اینڈ تک ان کے ساتھ ویسا ہی پیار رکھتا رہا. سیلف سیکریفائس لو جسے کہہ سکتے ہیں، جس میں اپنی بہتری نہیں بلکہ دوسرے کی. پول بھی ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بہتری چاہیں نہ کہ اپنی ہی چاہیں. یعنی کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی بہن بھائی کی زندگی میں کوئی کمی ہے تو اس کی زندگی کی بہتری چاہیں، اس کی اچھائی چاہیں. ایک اور آیت ہے رومیو اس کا 13واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو. یعنی کہ اگر تاڑے تے کسی دا قرض ہوئے نا، وہ محبت دا قرض ہوئے. یعنی کہ اور چیزیں اتنا کہ پیار کرو بندہ کہے کہ یار میں کس طرح لٹاواں واپس. اتنا کہ پیار ایک دوسرے چ ہونا چاہیے کہ وہ سوچے کہ میں تے تیری محبت تھلے دب گیا. کئی بار نہیں تیرے احساناں تھلے دب گیا، انج گل کری دی. تو وہ کہتا ہے اس طرح کی محبت رکھو کہ کئی دفعہ نہیں کہ یار میرے کو پیسے لینے، پیسے دا قرض دار دیندا نہیں واپس. تو کہتا ہے نہیں، محبت میں قرض دار ہو. کیوں اس کی وجہ بتائیے اس نے آگے. پڑھیں ذرا اس ورس کو پورا، رومن 13:8. چلے میں پڑھتا ہوں. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، شریعت پر پورا عمل کرنا. کیوں اکثر ہم کہتے ہیں کہ وی آر نو مور انڈر دا لا بٹ انڈر دا گریس. خداوند نے کہا شریعت پر عمل کرنا ہے، اوکے ڈو دس. ایک ہی چیز میں وہ سارے حکم کی اس طرح آ سکتے ہیں. وہ آگے کہتا ہے کہ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ، یعنی کہ خلاصہ کیا ہے کہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یعنی کہ جو محبت رکھتا ہے، محبت میں سارا کیونکہ نہ تو وہ کسی کو خون کرے گا، اگر وہ محبت اس سے رکھتا ہے تو نہ وہ زنا کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ لالچ. تو وہ کہتے ہیں اس سب میں بھی یہ سارے کام آ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ اس محبت خدا سے کر اور محبت پڑوسی سے کر. ان دو حکموں میں ساری شریعت پوری آ جاتی ہے. اور اس کا اور ایک بڑا اثر ہم دیکھتے ہیں محبت کا. محبت کے بارے میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کرنتھین چیپٹر 13. ہم دیکھتے ہیں نا اس میں وہ لو کی بات کی ہے جس میں سیلف سیکریفائس لو میں نظر آتا ہے، جس میں اپنی نہیں. وہ کہتے ہیں محبت یہ نہیں چاہتی، محبت یہ نہیں چاہتی، محبت دوسرے کا بھلا چاہتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے، محبت یہ کرتی ہے، محبت وہ کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے میں اپنا جسم جلانے کے دے دوں تو یہ نہ رکھوں، یہ نہ کروں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ نہ کروں. ایک اور محبت کے حوالے سے 1 جان پہلا یوحنا چیپٹر 5 پہلی اور دوسری آیت ہم دیکھیں گے. لکھا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اب وہ محبت کو بتانا چاہتے کہ کس طرح وہ محبت ہم کر سکتے ہیں، وہ محبت کہاں سے آتی ہے. دیٹ از ناٹ نیچرل. جو ہم پیدا ہوتے ہیں ہم میں محبت ہوتی ہے، یہ محبت خدا کی طرف سے میں نے کہا نا ملتی ہے جب ہم مسیح کو. تو کہتا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے محبت رکھتا ہے. یعنی کہ وہ محبت خدا کی طرف سے اسے مل جاتی ہے. جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ محبت کا ایک بہت بڑا اس میں پورا اگر چیپٹر پڑھے نا جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کے اوپر جان بھی کتنی خوبصورت طریقے سے خدا کی محبت بیان کرتا ہے. ایون خدا یسوع مسیح نے ایک نیا حکم کہا. اگر یوحنا چیپٹر 13 ورس 34 میں پڑھیں تو لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اب یسوع نے جیسی محبت رکھی اب اس طرح کی محبت رکھنے کا ہمیں. وہ کیسی محبت تھی؟ کیسی محبت تھی؟ یسوع نے ہم سے کیسی محبت رکھی؟ آگے اس کے لکھا اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور آگے پھر وہ لکھتا ہے
1 جون 3:40 ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر اسی چیپٹر میں ورس 16 ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ وہی بات کہ یہ ہے مسیح کی والی محبت کہ وہ جان دیتا ہے، اور اب کت لکھا ہے اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ بہت بڑا حکم ہے، اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ، ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کا پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ ہم منہ سے تو کہتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم محبت رکھتے ہیں، آئی لو یو اور سم تھنگ، لیکن کہتا ہے صرف کلام سے اور زبان سے ہی نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ اور یہ کوئی بڑی خطرناک بات کہہ دیتا ہے 4:17 میں، وہ کہتا ہے پس جو کوئی بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ کہ ایک بندے نے پتا ہے کہ یار بندے میرا بھرا ہے، یہ محبت ضرورت پوری کرنی تو کہتے نہیں کر دیتے تاڈے لیے۔ اور زبور بڑا اچھا طرح لکھ دیا، کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک پہنچا، یعنی کہ اس کے اندر بہت ساری انوائنٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ورس 2 میں لکھا ہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے۔ مسافر پروری، اب اسٹرینجر کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے اور اجنبیوں کے ساتھ، یعنی کہ مسافر کا مطلب ہے کہ جو آپ نہیں جانتے پہلے سے، اجنبی تو وہی ہوتے مسافر۔ تو ایک تو پہلے محبت تھی آپس کی چرچ کی، جس میں کہا تھا کہ سب سے محبت رکھ لو کہ خاص کر اہل ایمان سے۔ اب ایک اور آیت پڑھیں ذرا، گلیشین چیپٹر 6 پڑھیں ذرا، اس کی ورس 10، گلیشین چیپٹر 6 ورس 10 میں جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس نے تھوڑا سا ایریا کو ایکسپینڈ کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ برادرانہ الفت اور محبت جو مسیحی محبت ہے اس سے تھوڑا آگے نکل کے اس نے کہا کہ خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، لیکن جہاں تک موقع ملے سب سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، اسپیشلی وہ اسپیشل ہیں جو، کیونکہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ اپنے جو بہن بھائی یا خاندان ہوتا ہے وہ ہم اس سے محبت تو رکھتے ہی رکھتے ہیں اسپیشل، لیکن یہ ایک وہ اسپیشل محبت ہے جو مسیح کی محبت ہمارے درمیان میں ایک دوسرے کو جوڑتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں لیکن اپرچونٹی کوئی ایسی ارائز ہو کہ اگر باہر والوں کے ساتھ بھی، یا پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے یا کون ہے، اگر تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، جسٹ ڈو اٹ۔ اب یہ ہیں یہاں پہ آ کے بہت سی باتیں ہم نے پہلے بھی ان چیزوں پہ بات کر چکے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ڈرگی وغیرہ، اور کئی دفعہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو دھوکے سے آپ سے کوئی بینیفٹ لے لیتے ہیں یا کس طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر تھوڑی سی ہمیں اگر وزڈم خدا دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جو ڈرگی ہوتے ہیں تو وہ تو شکل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بات کے لیے۔ مجھے بڑا یاد آ گیا ایک پاسٹر لاسٹ ٹائم ان ملے سانسی اتنے یوک دے وچ پاسٹر ڈیوڈ گوزک، تو اس نے کہا کہ یہ کبھی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس کو ضرورت ہے، میرا دل بھی کر رہا ہے دینے کے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرگ لے گا یا کس طرح۔ تو کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کو میں اکثر میں سوچا خدا کے کس طرح، تو کہتا ہے میں $5 اس کو دینے ہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں چل کین آئی پرے بیفور آئی گیو یو $this۔ تو کہتا ہے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نہیں دعا نہ کرنے کہ ٹھیک ہے دعا کر۔ تو کہتا ہے میں جب دعا کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کہ لارڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دس منی ٹو دس نیڈی پرسن۔ اور
bless this $5 اور جو اس کی نیڈ ہے اس کو اور مہیا کر اور more come to him as he need. But if you're going to use this for pornography or drug or this kind of thing, curse this dollar and it never see any other dollar. اللہ بھابی لینا کہنا کئی بار کہیں کہ نہیں چاہیے سن کہتا ہے میں ایسے کر کے دعا کی تھی. لیکن کئیوں نے کہتا ہاں ٹھیک ہے کئیوں نے پروا تو کئیوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا ڈالر. تو کہتا ہے کرس اینڈ ہی نیور سی اگین اینی ڈالر. تو وہ کئی بار کہنا میں تو ایسے کر کے دے دیتا. تو پھر یعنی کہ کہتا ہے لیکن تھوڑی سی اگر وائز ہو آپ کو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ ہو از نیڈی. اور آگے وہ یعنی کہ اسی طرح کی وہ کہتے ہیں کہ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو آپس میں بھی اور سب کے ساتھ. یعنی کہ آپس میں بھی اور سب کے ساتھ جہاں بھی نیڈ دیکھو. یہ اگر آپ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا نیچے پڑا تو آپ اب یہ نہیں کرو گے کہ یہ کون ہے اس کی کیا, اس وقت آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کرو. بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کیونکہ باہر کی آپس میں تو ہم محبت کر ہی لیں گے خوف سے بھی اور ہمارا فرض ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خداوند باہر والوں کے ساتھ اور باہر والوں کے ساتھ یسوع نے اس سے بھی بڑھ کر بات کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ میتھیو چیپٹر 5 ورس 43 لکھا ہے تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. اب یہ سب سے اوپر چلا گیا ہے کہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں ناراستوں دونوں پر میںہ برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا مسئول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ بھی کامل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ سب چیزوں پہ حاوی آ جاتی ہے کہ اگر ہم مسافروں کو اور دیکھیں تو کسی کو بھی تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. آگے وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی. میرا خیال ہے اس کے مائنڈ میں اس وقت جینیسس کا ہوگا جہاں ابراہیم نے جب وہ 3 شخصوں کو دیکھا تو اس نے ان کی دعوت کی تو وہ فرشتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ یو ڈونٹ نو ہو یو آر ہیلپنگ, اور کس کی مدد کر رہے ہو. تو جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ صرف کلام اور زبان سے ہی نہ لو کری جاؤ, یس آئی لو یو سسٹر, آئی لو یو بردر, بلکہ کام اور اپنے عمل سے بھی محبت کر کے دکھاؤ کہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ آنکھیں چرا لو یا آپ کھسک جاؤ. تو خداوند کہتے ہیں کہ اگر اسی کو اگر دیکھیں میتھیو چیپٹر 25:42 کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا, پردیسی تھا تم نے مجھے گھر پر نہ اتارا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا, بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی. تب وہ بھی جو جواب میں کہیں گے کہ اے خداوند ہم نے کب تجھا بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار. یعنی کہ اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی تم یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. یہ پوائنٹ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ جب کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ ہم خداوند کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بھلائی. اور دوسرا آگے اس نے کہا کہ بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کیا اور اس کا ریوارڈ خدا دیتا ہے. قیدیوں کو یاد رکھو. آگے ورس 3 قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو, اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں. یہاں پر جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ایک حوالہ پڑھا ہے میتھیو 25 سے, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی قید میں ہے تو اس کی خبر گیری کرتے ہو تو اس طرح جیسے تم نے میری خبر گیری کی.
وہ قیدیوں کے حوالے سے اسپیشلی خداوند نے آگے اس کا ایک پوری ورس، اتنی لمبی ورس لکھ دی ہے کہ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو گیا تم ان کے ساتھ قید ہو، یعنی کہ ان کی درد، ان کی فیلنگ، ان کا جو سچویشن ہے اپنے آپ کو اس میں رکھ کے دیکھو. اگر ہم ان کی اس تکلیف کو نہ اپنے اوپر لے سکے تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ہاؤ جیسا ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کبھی کوئی کسی پریزن میں رہا ہے، قید میں، پولیس اسٹیشن میں بھی کوئی رہا ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں. شکر ہے خداوند. میں ڈیٹینشن سینٹر چ رہا، لیکن ایون ڈیٹینشن سینٹر جڑا نا وہ وہاں پہ آپ کو بستر ہوتا ہے، کھانا ٹائم ملتا ہے، یہ لیکن سٹل آپ دیکھیں کہ اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے. تو وہ اتنا آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ کی ساری آزادی چھین لی گئی ہے. حالانکہ آپ باہر جا کے چاہے آپ کو ایسا کھانا بھی نہ ملے، ایسا بستر بھی نہ ملے، ایسی تو لیکن اس کے باوجود آزادی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو وہ کہتا ہے قیدیوں کو اس طرح یاد جو کسی اسپیشلی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اس ٹائم ارد گرد کا ماحول اس طرح تھا کہ بہت سے کرسچن پر پرسیکیوشن تھی اور ان کو پکڑ کر وہ قید میں ڈالتے تھے. اور صرف قید میں نہیں ڈالتے تھے، کہتے ہیں ان کو اس طرح یاد رکھو، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھو کہ جس طرح تم ان کے ساتھ قید ہو. اس طرح اگر آپ سوچو کہ یار اگر میں اس کے جگہ پہ اندر قید ہوتا تو میں فیملی والا بندہ ہوں، میرے بچے ہیں، میری بزنس ہے، میرا یہ ہے وہ میں ابھی ہم کل ہی بھائی سائمن کے ساتھ ہنی کے پاس بیٹھے تھے تو وہ یعنی کہ اس نے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا اس کو بیمار ہوئے، تو وہ ایسے فیل کر رہا تھا جیسے وہ قید ہے. تو وہ فکر مند تھا، یار میری تو بڑی ذمہ داریاں نے، میرے گھر آتی ہے. تو میں سوچتا ہوں یہ تو ایک علاج کے لیے، اپنے اچھے کے لیے، لیکن وہ جو قید میں ہیں، جو کچھ کر بھی نہیں سکتے، جو اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں جاتے، ان کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. واٹ اباؤٹ دیم، کہ وہ کس طرح سوچتے ہوں گے وہ قید میں. تو آپ اگر اس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں قید کا، ایک قیدی کی حالت، تو آپ پال کی زندگی دیکھ سکتے ہیں. ہی واز ان پریزن موسٹ آف ٹائم. بڑا خوبصورت جگہ پہ لکھتا ہے 2 ٹیموتھی چیپٹر 1 میں ورس 16. وہ ٹیموتھیس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، خداوند انیسفرس کے گھرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا. ہی از ان پریزن، اب یہ اس وقت قید میں ہے. تو وہ کہتا ہے اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا. یعنی کہ یہ دیکھیں خداوند انیسفرس کے گھرانے پر رحم کرے. وہ بڑا ایک یعنی کہ اس کے دل میں اس قدر اس کے لیے ریگارڈ اور رسپیکٹ ہے کہ قید خانے میں ملنے کس طرح آیا. اس وقت روم ایک بڑا گنجان، ایک کراؤڈڈ سٹی تھا. تو ایک قیدیوں کو ڈھونڈنا کہاں رکھا گیا کس طرح ایک بہت بڑا مشکل تھا. دوسرا یہ تھا کہ ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں اس کا ساتھی سمجھ کے مجھے بھی نہ اندر نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ وہ کس وجہ سے قید تھا کہ وہ مسیح کی خوشخبری کی وجہ سے قید تھا. تو اس کا ساتھی جو ہوگا وہ بھی، تو وہ کہتا ہے لیکن وہ میری قید سے شرمندہ نہیں ہوا، کہ یعنی کہ ڈرا نہیں، نہ اس نے یہ شرم محسوس کی کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. لیکن جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا. یعنی کہ اس نے سرچ کیا اس کو کہ کہاں ہے، اور پتہ نہیں اس سرچ میں کتنے گارڈ سے، کتنے لوگوں سے کیا کیا کس طرح اس نے بات چیت کی ہوگی کسی طرح میں اس تک پہنچ جاؤں. تو لیکن لکھا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی دفعہ اس نے مجھے تازہ دم کیا، بہت دفعہ بلکہ لکھا ہے. خداوند اسے یہ بخشے. اب وہ اسے دعا دیتا ہے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو، اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے. ایون کلاشن کو لکھتے ہوئے پول بڑا ایک جیسے اینڈ کو خط کو کرتا ہے تو وہ دل گیری کے ساتھ کلاشن کلسیوں کے 4:18 میں لکھتا ہے، میں پالوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، میری زنجیروں کو اس کے بارے میں خداوند کہتا ہے، خداوند قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں. اب جن کے ساتھ بدسلوکی کا کیا سفرنگ
because of maybe by beaten, persecution, torture. کیوں اس کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ خاص ہے کیونکہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں کہ اپنے بدن پہ دیکھو اگر تمہیں چوٹ لگے, تمہیں کوئی مارا جائے, پرسیکیوشن دے, کس طرح تم فیل کرتے ہو. تو یاد رکھو جیسے تمہارے جسم پر چوٹ لگتی ہے ان قیدیوں کو بھی یاد رکھو کہ کس طرح ہم نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارا دوسروں کے ساتھ کنڈکٹ, چرچ میں بلیور کے ساتھ, پھر اسٹرینجر کے ساتھ, پھر قیدیوں کے ساتھ, اور جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. فلپیوں 4:40 میں لکھا ہے تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے, اور اے فلپیوں تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدنیہ سے روانہ تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی. چنانچہ تسالونیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے 2 دفعہ نہیں بلکہ 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا. ایون فائنینشلی اس کی ہیلپ انہوں نے کی کہ اس کے پاس کچھ نہیں. وہ کہتا ہے اب وہ جب اس کو دعا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے. آئی ہیو ان ابنڈنٹ. ایون جیل چ بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن جب تم کسی لیے دیتے ہو تو کہتا ہے میں پھر بھی خوش ہوں. تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپرودست کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہوں. وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے. یہ اصل میں وہ کہتا ہے کہ جب تم ایسی خدمت کرتے ہو قیدیوں کی اور پرسیکیوٹنگ کی اور اسٹرینجر کی تو وہ ایسی خدمت ہوگی جیسے آپ خدا کی کو ایک قربانی پیش کرتے ہو. میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے. اب وہ اس کو اس طرح دعا کرتا ہے. آگے ورس 4 پڑھیں ذرا, ویری امپورٹنٹ ورس. بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. اٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ تھنگ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا نا کرسچن ایتھکس, کرسچن لیونگ, بیہیویئر. ہم نے ساری ٹیچنگ حاصل کی, ہم نے سارے مورل سنے, ہم نے ٹیسٹمنیاں سنی کہ ڈاکٹرن کیا تھی. اب لیونگ, ہاؤ یو شوڈ لیو ان دس ورلڈ ایز اے کرسچن. برادران محبت پہلے کرسچن چرچ کے ساتھ, پھر ایک ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے. پھر ایک جو پریزن میں اب آتا ہے میرج. آپ کے میرج کا آنر کس طرح دے سکتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں جب ہم اس ایون ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو دیر از ناٹ مچ رسپیکٹ فار میرج. بلکہ اس چیز کو آج دیکھیں ماڈرن ایج میں لوگ اس چیز کو مذاق بلکہ سمجھتے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ تیموتھی 4 اور کہ آخری دور میں لوگ آئیں گے تو وہ بیاہ شادی سے منع کریں گے کہ دے نو نیڈ. اور آج ہم دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ربش, وائی وی نیڈ دس سرٹیفکیٹ, we can just live together and we can just survive. Or there are many people living without marriage. لیکن خدا کہتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. Why God honor marriage? سب سے پہلے خدا نے اس چیز کو آنر دیا. God honor this by creating. Before even fall, before even sin came into the world, خدا نے اس کو کریٹ کیا ہیون میں, اور جیزس نے اس کو آنر دیا اٹینڈ کر کے. پہلا معجزہ کہاں کیا خداوند نے؟ کانا گلیل میں. God created and give honor to marriage and Jesus attend the marriage ceremony or honor the marriage. ہولی اسپرٹ چرچ کو جب اس نے ایز اے دلہن کو اس نے کہا کہ دیٹ از کرائسٹ برائڈ ہے. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینٹی ایون اس کو اسٹیبلش کرتی ہے. لیکن آج دنیا میں اس چیز کی قدر نہیں ہے. شادی کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے, بستر بے داغ رہے. اس کے لیے 3 چیزیں اسپیشلی خدا اس شادی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے. ایک تو خدا چاہتا ہے کہ شادی جو ہے اس سے پروڈکشن, ریپروڈکشن چلڈرن کے لیے اسپیشلی. کیا خداوند نے پیدائش میں کہا کہ پھلو پھڑو اور زمین کو معمور کر دو تاکہ انسان جو ہے دنیا میں بڑھے, اور یہ ایک خدا کا ایک پلان تھا.
دوسری وجہ یہ تھی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان بدی کرے، اس لیے ایون 2 کرنتھین اور 1 کرنتھین 7:2 میں لکھا ہے کہ ہر مرد اپنی بیوی رکھے اور ہر بیوی اپنا شوہر رکھے، ایک بیوی۔ تو اس سے اس نے کیا کیا؟ پریونٹنگ امورلٹی، بدی سے باز رکھنے کے لیے، امورالٹی کو دور کرنے کے لیے، کہ یہی ایسے ہی چھوڑ دیا جو جس طرح مرضی پہ زندگی گزارے، جانوروں کی طرح نہیں۔ اس طرح سے گناہ کو خداوند نے دور کیا۔ تیسرا باز تھا یعنی کہ اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ خداوند نے کہا مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس نے کمپینین بنایا۔ اور اس کے علاوہ ایک فلفل آف جوائے اینڈ لو کے جو اس کے اندر خدا نے اس چیز کو آج دنیا نے مذاق بنا دیا۔ دے ڈونٹ ایون رسپیکٹ دا میرج، دے ڈونٹ نو کہ واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اور خداوند نے اس کو کریٹ کیا، اس کو آنر دیا، اور شادی کو جب ہم باندھی جاتی ہے تو خدا یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کوئی اس کو توڑنے نہ پائے۔ یاد ہے نا جب ہم شادی ہوتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے؟ اب بھی کسی نے بولنا ہے بول دو، اگر بعد میں کوئی جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو آدمی جدا نہ کرے، کہ آدمی میں عورت بھی آتی ہے، مرد بھی آتا ہے، کہ جو اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا منع کرتا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو آدمی جدا نہ کرے۔ تم میں عزت کی بات سمجھی جائے، آنر۔ اور آج یقین منو کہ میں کبھی کبھی اتنا ہوتا ہوں کہ دنیا ویسٹ میں اس طرح، اور میں سمجھتا ہوں دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہیں لوگ، لیکن اس طرح یہاں پہ آزادی ہے، ادھر پوچھ نہیں سکتا۔ ہمارے ادھر کئی دفعہ اس لیے لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم سوسائٹی میں رہ نہیں سکتے، کہ محلے میں ہم کوئی رہے، ہمارے ادھر ملکوں میں ابھی پھر بھی اس چیز کی ویلیو ہے کہ ہمیں کوئی رہنے نہیں دے گا، کہ ہم اس طرح نہیں رہ سکتے۔ ایک اور بات ہے اس میں بڑی زبردست آگے بات کی ہے، اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے۔ بستر بے داغ کا مطلب ہے کہ یہ وہ بیڈ ہے جو صرف یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف کے لیے، میرڈ کپل کے لیے ہے۔ آؤٹ سائڈ دا میرج از سیکس جو ہے وہ افینڈڈ ہے خدا کے لیے، وہ کیا ہے؟ حرام کاری میں، زنا کاری میں، اڈلٹری میں آتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر جو اس کو پاک نہیں رکھے گا، اس کو یہاں اتنے ایتھک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کرسچن لیونگ کے بارے میں، وہ یہاں پر خدا سزا بھی سنا رہا ہے صرف اس حکم کے ساتھ، صرف اس ایتھک کے ساتھ، کہ یہ اگر اس بات میں تم نے خرابی کی، کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ جو حرام کاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، اڈلٹری کرتا ہے، وہ نہ صرف خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے، وہ اپنے جسم کے خلاف بھی گناہ کرتا ہے۔ فرسٹ کرنتھین چیپٹر 6 لکھا ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ He has to answer God۔ جو حرام کاری یہاں جس بات پہ کہی گئی ہے، آؤٹ سائڈ میرج، یعنی کہ شادی کے بغیر جو اس طرح کا ریلیشن میں آتی اس کے لیے، تو کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے، یہ اسپیشلی بلیور کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اپنے بدن سے کیا کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں جب یہاں پہ وہ کہتا ہے نا، اور حرام کاری سے بھاگو، اس کے ذہن میں کون ہے اس وقت؟ یوسف۔ پیدائش چیپٹر 39 دیکھا، یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اسے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں، سنیں، اور خدا کا گناہ گار بنوں۔ آج ایسے لوگ ہیں کرسچن ورلڈ میں بھی، ایسی منسٹری جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے،
لیکن یہاں پہ لکھا ہے یہ خدا کے خلاف گناہ ہے. ایون اس ریلیشن میں جانا وداؤٹ میرج از اے سن اگینسٹ گاڈ. خدا کا گناہ گار کیوں بنوں؟ تو اس لیے یوسف وہاں سے کیا ہوا ہے؟ بھاگا. اس نے وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. داؤد نے جب گناہ کیا تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے کیا کیا ہے. سام 51:4 میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے. اٹس ریئلی اے بگ سن. اور اس کے خلاف کہتا ہے خدا کہتا ہے حرام کاروں زانیوں کی عدالت کرے گا. ایون سم ٹائم موسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو خدا کس طرح ان کی عدالت کرتا ہے, ججمنٹ کیسے کرتا ہے اس دنیا میں ہی. سوری ٹو سے اٹس ریئلی, یہاں پہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا بگ پورشن تھا جس میں کہ کس طرح خدا کئی دفعہ عدالت کرتا ہے کہ بدن کی بیماریوں کے ساتھ اور اس طرح کی پرابلم میں پھنس جاتا ہے کہ اس کا جوئے اس کا یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے جو اس طرح کے گناہ میں پھنستا ہے. خدا عدالت اس میں کرتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے میں اس باتوں سے بھاگنے کے لیے اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اسے قابو میں رکھتا ہوں. اپنی فلیشلی ڈیزائر کو مارنا کوٹتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو. خدا کا کلام ہمیں اس سے بہت دفعہ وارننگ دیتا ہے کہ خدا حرام کاروں زانیوں کی عدالت کرے گا. یہ ہے کہ کس طرح ہم سیکچولی پیورٹی خدا چاہتا ہے ہو. کرسچنس میں ہے کہ شادی شدہ جو بندر میں بن چکے ہیں وہ کس طرح رہیں, کیونکہ یہ خدا نے انسان کے اندر رکھا لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ خدا کے لیے ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ یہ خدا کے لیے ایک مقدس رشتہ ہے. میں اسی کے دوران جب اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک کچھ لوگوں کی اس طرح کی آرگیو کہہ لیں ڈیبیٹ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں اس چیز میں اپنے پارٹنر کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوں تو وائی شوڈ آئی لیو ود دس, یہ سیٹسفیکشن کے لیے ہونا چاہیے. تو وہ ان کا اصل مقصد تھا کہ بیفور ایون وی گیٹ میریج وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہیں, اگر نہیں ہے تو وی کین جسٹ لیو ون اندر. لیکن خدا کہتا ہے نو, دیٹ از فورنیکیشن, دیٹ از اڈلٹری. تو خدا ان لوگوں کی عدالت کرے گا. میں نے پہلے بتایا تھا لو از ناٹ ایموشنز, لو از اے پرنسپل. جب آپ کموننٹ میں بن جاتے ہیں, جب آپ ہولی میٹریمنی میں جاتے ہیں تو دیر از ناٹ یو کین اونلی لو بیکاز یو وانٹ ٹو لو, یو ہیو ٹو لو بیکاز دیٹ از پرنسپل جس کے آپ نے کمٹمنٹ کی ہے. ایموشنس جو کبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کبھی یہ ہوتے ہیں, کبھی نو, دیٹس ایموشن جو لو ہے وہ ہے بہن بھائیوں کے یا اس طرح کے دوسرے. لیکن گاپے لو جو ہوتا ہے ان سب لو پہ اس سارے چیزوں پہ غالب آتا ہے. زر کی دوستی سے خالی رہو. آگے ایک دم وہ شفٹ کرتا ہے, کہتا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو. یہاں پہ ایک ایسے سن کے بارے میں بات کی ہے, کویٹنس کہہ سکتے ہیں, لالچ جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. زر کی دوستی سے خالی رہو, جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو, کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی نہ تجھے چھوڑوں گا. I will not forsake you and leave you. زر کی دوستی سے لوک 12:50 میں لکھا ہے, اور اس نے ان سے کہا, خداوند کہتے ہیں خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو, کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں کہ how much we have, how abundant we have. اس پہ ہم نے پچھلے دن بھی بات کی تھی کہ آج دنیا بہت سے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو صرف دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہی گیٹنگ مور رچ منی جمع کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ اگر انسان واقعی کچھ حاصل کرتے دوسرے دن اس کی ڈیتھ ہو جائے تو واٹ ول بینیفٹ. ایک ایسی مثال بھی ہمیں بائبل ملتی کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس بہت دنوں کے لیے مال ہے, کھا پی چین کارو, کھا پی اور زندگی گزار, لیکن لکھا کہ اس کمبخت کو پتہ نہیں کہ آج رات ہی تجھ سے تیری جان لے لی جائے گی. ایوب 31
اس میں لکھا ہے اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا ہو میرا اعتماد تجھ پر ہے، اگر میں اس لیے کہ میری دولت فروان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازاں ہوا. کئی دفعہ آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اتنا کچھ کمایا، تو خدا ان کا کلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے ورس 27 اور میرا دل خفتن فریتا ہو گیا کہ سیکریٹلی میں اپنے دل میں اپنے ہاتھ پر ہی ناز کرنے لگا، پراؤڈ دن، اور میرے منہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا. ایوب دیکھ کہ نہیں کہ میری محنت ہے، یعنی کہ اپنے آپ نے نہیں اکثر لوگ وڈیاندے تھے کہتے، تو کہتا ہے تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا بھر انکار کیا کہ یہ میں نے کیا تو نے نہیں دیا، یہ میری محنت سے ہے. جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہی تیرے ہاتھوں کو طاقت دیتا ہے تاکہ تو کام کر کے کما سکے. استثنا کی کتاب میں ہم کس طرح قناعت کر سکتے ہیں؟ کنٹینٹمنٹ خدا کہتا ہے ہونا چاہیے. 1 تیموتھی 6:6 ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمی کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. یہ خدا کا کلام دولت کو بری نہیں کہتا، لیکن وہ دے پیچھے لگ جانا کہ بس میں دولت کما کے امیر آدمی بن کے، یعنی کہ یہاں پہ جو گناہ لکھا گیا وہ لالچ کا. اور میں جب پڑھ رہا تھا تو اس کی چارلس اسپرجن نے کی ایک جگہ پہ تھی کہ اس نے بتایا کہ میری اتنی سال کی منسٹری میں بہت سے لوگوں نے میرے پاس آ کے بڑے سارے گناہوں کا کنفیس کیا کہ مجھ سے یہ دعا کریں، میرے سے ہوتا ہے نا سر میرے سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، پلیز میرے لیے دعا کریں. کہتا جسٹ ون سن نو ون کبھی میرے پاس نیور کیم ٹو می لالچ کوچنس کا جو ہم سب میں ہے. وہ کہتا ہے تو اس کا کبھی کسی نے میرے ساتھ کنفیس نہیں کیا اور کسی نے اس کے لیے دعا نہیں کی. اس نے کہا کہ کس طرح کا؟ کہتا ہے یہ ایون یہ بھی کبھی ہم دوسروں کے پاس کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او آئی وانٹ دس کائنڈ آف بگ ہاؤس، بگر نائس کار، بگ بینک بیلنس، اور دس کہتا ہے یہ بھی ایک طرح سے جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کوچنس ہے. آپ سوچیں، کہتے ہیں لالچ کے بارے میں آپ حنانیہ سفیرہ کا دیکھ لیں، آپ اور بہت سے لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں جن کو سزا اس طرح کی ملی. تو خدا کہتا ہے اگر ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت، کنٹینٹمنٹ. لیکن یہ بھی نہیں کہ خدا آپ کو کرسچن کو بلیس نہیں کرتا، ان کو اچھے مطلب کہ پراسپر نہیں کرتا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اگر تیرے پاس پیسہ ہو تو اس پر تو اپنی نظر نہ لگا. ڈونٹ جسٹ فوکس آن دیٹ، ریلائنگ آن دیٹ تھنگ. اف یو ہیو، ایک بندے کے پاس بہت سا کرسچن تھا تو بہت سا پیسہ تھا، تو اس نے چرچ میں کبھی دیتا نہیں تھا، بہت کم. وہ اس طرح دیتا تھا جیسے خون کے قطرے دے رہا ہے، یعنی کہ بڑی مشکل سے دینا پڑتا تھا، لیکن وہ اسی طرح مر گیا. تو کہتے کاش کہ یہ اس نے خدا کی بادشاہی میں، کنگڈم میں اسی منی کو یوز کیا ہوتا while he was living. اب اس کا پیسہ کون کھائے گا، کون اس کو یوز کرے گا؟ خدا کا کلام کہتا ہے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو. ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی کے قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا. ایک کرسچن آدمی کے لیے وہ کہتا ہے کہ لسٹنگ آفٹر مٹیریل رچز از اے سن. لسٹنگ آفٹر مٹیریل رچز از سن. وہ کہتا ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. کہ آئی ول، ہمیں ریئلائز کرنا ہے سب سے پہلے کہ اف آئی ایم اے کرسچن اینڈ گاڈ از گڈ، ہم بلیو کرتے ہیں نا گاڈ از گڈ، تو کیا گڈ گاڈ
ہمیں کسی جگہ پہ چھوڑے گا؟ کہتا ہے اس پہ توکل کرو. ہی ول نیور, اس نے کہہ دیا نا کہ نہ میں کبھی تجھے چھوڑوں گا نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا. آئی ول نیور لیو یو. جس طرح کی بھی کنڈیشن ہوگی آئی ول برنگ یو اپ. میں تجھے بلیس کروں گا, میں تجھے پراسپر کروں گا, میں تیری ہر نیڈ کو. ہم تو زبور میں پڑھتے ہیں کہ وہ پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. If God is good, then He will take care of us. All things work together even. خدا کا کلام کہتا ہے those who love and called by His will. پال کہتا ہے اگر آپ نے کس چیز کو پانا ہے یا ایک چیز کی کہہ رہے ہو تو جسٹ ایک چیز پہ کنسیڈر کرو, what you deserve. اپنے آپ کو دل میں سوچو کہ کیا غور کرو کہ میں کس چیز کا حقدار ہوں, what you deserve. اور اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ایک پیدائش کی کتاب میں دیکھیں ایک حوالہ ہے بڑا زبردست. Genesis 32:10. Genesis 32:10 realizing کہ what you deserve. جیکب کہتا ہے, یعقوب کہتا ہے جینیسس 32:10 میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی بالکل ہیچ ہوں, کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھ پہ اتنا کچھ رحم کیا تو کہتا ہے I'm not worthy anything, ہیچ ہوں of least of all the mercy and loving kindness and all the faithfulness which you have shown to your servant. For I, with only my staff, I passed over the Jordan long ago, and now I have become 2 companies. آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو how rich ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں میں ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں I deserve nothing. ہمارا یہ اگر فوکس ہو نا کہ لارڈ وٹ ایور آئی ہیو, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ جسٹ لک بیک بیہائنڈ 5 years اور 7 years اور 10 years ہم کیا تھے, میں اگر دیکھوں وٹ ایور آئی ہیو آئی ڈیزرو نتھنگ بٹ آئی ایم رچ. میں صرف مٹیریل چیزیں بھی دیکھ لوں نا کہ بہت سارے لوگ اس چیزوں کو ترستے ہیں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا نہ تھکوں کہ اتنی زیادہ اس کی مجھ پر. یہ یاد رکھیں کچھ لوگ میرے سامنے لوگوں نے ایسے کہ یس آئی ڈیزرو دیٹ, میں ڈیزرو دیٹ, میرے پاس جو کچھ ہے. اور آئی واز سو, میں کہ آئی ڈیزرو نتھنگ, آئی ڈیزرو نتھنگ. میرا تو اس پر اس کا صرف نظر ہی ہے کہ مجھے اس نے گناہ سے بچا لیا, تو یہی بڑی بات ہے. اور اس میں کوئی کمال ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم رچ ہیں یا وہ پور ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ رچ اور پور بنانا بھی میرا کام ہے. آئی ول میک اٹ. 1 Samuel 2 verse 7 میں لکھا ہے. 1 Samuel 2 verse یاد رکھے, خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے, وہی پست کرتا ہے اور سرفراز بھی کرتا ہے. وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے, کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں, اس نے دنیا. یعنی کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں نا اس پراسپر از سم تھنگ, اٹس گاڈز ول. if somebody is going down, it's God's will. وہ کہتا ہے وہی مسکین کرتا ہے, وہی دولت مند بناتا ہے. پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نتھنگ. میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہو, میں کہتا ہوں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں تو خدا اس کو افراد اس کو بڑھاتا ہے, اس کو پراسپر کرتا ہے. وہ اپنے مقدسوں کو پاؤں کو سنبھالے رہے گا, پر شدید اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے, کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا. کہ اگر تمہارے پاس کسی چیز کی اسٹرینتھ ہو تو کہتا ہے اس سے نہیں, جو خداوند سے جھگڑتے ہیں. اب یہ ورس مجھے کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے, آپ نے کبھی سنا ہے میں خدا نہ جھگڑا کر رہے ہیں, میری لڑائی خدا نہ چل رہی ہے. یہاں اس آیت کو یاد رکھیں, جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. سوچنا بھی نہیں چاہیے اب یار خداوند سے جھگڑے, who are you, who are me to fight. وہ ان کے خلاف آسمان سے گرجے گا, خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا. وہ اپنے بادشاہ کو وہ اپنے لوگوں کو زور بخشتا ہے, سرفراز کرتا ہے جو ہمبل اور اس طرح ہو کے وہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ
جو کچھ ہے خداوند کہتا ہے کہ اس پر کنٹینٹ کرو. ہاؤ؟ اس طرح ہم خداوند پر ایمان رکھ کے ٹرو ریچز، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرو ریچز کیا ہے جس کے لیے خداوند کہتا ہے. وہ کہتا ہے ورس 6 میں، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا. انسان میرا کیا کرے گا؟ بندہ میرا کی کر سکتا ہے؟ میرا کی بگاڑ سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے کہ اگر میرے اگینسٹ دنیا ہو جائے، اگینسٹ میرے یہ پبلک ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، نو ون کین شیک می. وہ کہتا ہے کہ اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو آئی ایم اسٹرانگ. کولوسین 3، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیا جائے گا. ہمارا خزانہ یہ ہے، ہمارے پاس یہ ریچیز ہیں جو خدا نے ہمارے حصے میں پہلے سے ڈال رکھی ہیں. اور اس لیے خداوند کہتا ہے کہ ہر طرح کے لالچ سے خالی رہو. آخر میں Psalm 118 verse 6، خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے. یہ سلسلہ آگے ورس 8، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. یعنی کہ نہ تو انسان پر، نہ کسی امیر وزیر اور آفیسر پر بھروسہ رکھو. کہ نا یار کاش کے اتنے کوئی بندہ اپنا لگا ہوئے افسر تو پھر کوئی سفارش پہ آ جائے گی کوئی. خداوند کہتا ہے نہ تو انسان، عام انسان پر، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا بردر ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی ہے جس پر بھروسہ، اس سے بہتر ہے خدا. اور نہ کوئی اپنے کسی آفیسر پر. اگر تمہاری کوئی جان پہچان نہیں ہے تو ٹرسٹ ان می، آئی میک رچ آئی میک پور. تو ٹرسٹ ان ہم کہ وہ ہمارے ساتھ ہے تو دے نو ون کین شیک اس. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. نیکسٹ ہم ورس 7 سے شروع کریں گے. لیٹس پرے. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ان باتوں کے ساتھ ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے. بے شک خداوند تجھ پر بھروسہ رکھنے سے ہمیں سب کچھ حاصل ہے. ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے، ہمیں زندگی حاصل ہے، ہمیں سب کچھ خداوند، پراسپیرٹی بھی حاصل ہے. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آتی، کیونکہ تو صادقوں کو کبھی، تو اپنے صادق کو کبھی ٹکڑوں کا محتاج نہیں کرتا، بلکہ نہ اس کی اولاد کو. خداوند جو تیرے ساتھ چلتے ہیں، جن کا بھروسہ تجھ پر ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں اس دنیا میں خداوند ہماری زندگی بہت سے طوفان، بہت سی پرابلم، بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو انسان کا کیا ڈر، انسان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے خداوند، چاہے وہ کوئی بھی ہو. خداوند جس کا خدا تو ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کا سہارا تو ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے لیے تو فائٹ کرتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی چت نہیں کر سکتا. تھینک یو لارڈ for teaching us to trust in you, Lord. To trust in Lord you. ہم اس دنیا میں فوکس نہ رکھیں بلکہ عالم بالا پر فوکس رکھیں، جہاں یسوع ہمارے خزانوں کے ساتھ ہمیں سنبھالے رہنا. Thank you Lord, thank you. We praise you, worship you in Jesus name. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کے احتیاج بخش دے، جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر. تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.